अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह सुब्हानहू तआला का एहसान है कि हम भी यहाँ पे ठीक ठाक हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला सब तरफ अपनी आफ़ियत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारे पाकिस्तान पे भी हर जगह पे अपना रहम करे, और जो लोग भी इस वक्त मुश्किल में हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी आसानियाँ फरमा दे, आमीन या इलाही आमीन। तो हाँ, आइए सबसे पहले हम अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं एज़ यूजुअल एक हदीस के साथ। सबसे पहले आज की जो हदीस है ना, ऑनेस्टली मैंने हालांकि पढ़ी है, आज आपको सुना भी रही हूँ, इसके अलावा भी मैंने बहुत दफ़ा सुनाई है, लेकिन फॉर सम रीज़न फिर भी ये होता है कि जब भी पानी पीने का वक्त आता है ना, तो बैठने की जगह देख रहे होते हैं। इवन सोफे की जो थोड़ी ऊंची वाली जगह होती है ना, जहाँ पे बाजू रखते हैं, तो खड़े खड़े उधर जाके बैठ के पानी पीना शुरू हो जाते हैं। तो क्योंकि वो बचपन से शायद आदत होती है, माँ ने शुरू से सिखाया होता है कि बेटा बैठ के पानी पियो, बैठ के पानी पियो, क्योंकि ऐसे खड़े होके पानी नहीं पीना। तो इसी वजह से आज मैं ये हदीस आपके सामने लाई हूँ, ताकि अगर कभी हम खड़े होके पानी पीते हैं तो हमें गिल्ट ना रहे। यूजुअली ये होता है ना, हाय ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा लगता है कुछ गुनाह सा हो गया है। तो सही बुखारी की हदीस है, आप नंबर भी नोट कर लें, 5615। हज़रत अब्दुल मलिक बिन मैसरा जो है ना, वो रवायत करते हैं नज़ाल से। वो कहते हैं कि मैं हज़रत अली को मिलने कूफा गया, तो कूफा की मस्जिद में जब उनसे मुलाकात हुई तो हज़रत अली ने पानी मंगवाया। आप गौर अब करें कि हज़रत अली ने ये जानबूझ के किया, ताकि ये कॉन्सेप्ट जो था, जो उस वक़्त भी लोगों के दिल में यही बात होगी, तो हज़रत अली ने ऐसे किया ना। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने पानी मंगवाया और खड़े होके पानी पिया, और फिर क्या कहा कि कुछ लोग खड़े होकर पानी पीने को मकरूह समझते हैं, हालांकि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह करते देखा जिस तरह तुमने मुझे इस वक्त खड़े होकर पानी पीते देखा है। तो अच्छा, दूसरी भी हदीस है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठ के पानी पिया था, और बैठ के पानी पीने की भी तरकीब दी थी। तो फिर ये दोनों चीज़ें हमें मिलती हैं। तो ये अगर खड़े होके पानी जैसे हम पीते हैं, तो फिर आप घबराने की ज़रूरत नहीं है, कि हमें एक तसल्ली हो जाती है ना कि नहीं, गुनाह नहीं कोई ऐसे कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये हदीस मैं आप लोगों को एक जस्ट रिमाइंडर की तरह देती हूँ। अच्छा, दूसरी हदीस जो है ना, वो ऐसा है कि हम लोग हर नमाज के बाद तो पढ़ते ही पढ़ते हैं ना। बाज़ लोग जैसे हम लोग 33 टाइम सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाह अकबर जो है 34 टाइम्स पढ़ते हैं, और हमें आदत है। कोई बाज़ लोग 11 मरतबा पढ़ते हैं। तो इट ऑल डिपेंड कि उनको क्या, फिर आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर भी पढ़ते हैं, और आयतल कुर्सी पढ़ते हैं। ठीक है, ये तो हमारा मामूल का काम है। और बहुत से लोग करते होंगे ये भी कि रात को जब वो बिस्तर पर जाते हैं तो तब पढ़ते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा याद नहीं रहता, हम बहुत सी और चीज़ें करना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए ये हदीस मैंने एक रिमाइंडर की तरह आज कहा कि आप लोगों के सामने रखती हूँ। ये भी सही बुखारी की हदीस है, 3113 कि हदीस में हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा चक्की पीसती थी ना, तो उनको अब बहुत तकलीफ थी, उनके हाथ थक जाते थे। तो एक मर्तबा उनको ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ कैदी आए हैं। तो वो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मांगने के लिए कि उनको कोई एक गुलाम जैसे दे दिया जाए उनकी हेल्प करने के लिए। तो जब वो घर गई तो हज़रत आयशा थी घर में रज़ियल्लाहु अन्हा, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे घर पे। तो उन्होंने अपनी हाजत जो है, अपनी बात जो है, वो हज़रत आयशा को बताई और फिर वापस आ गई। तो फिर हज़रत अली बयान करते हैं, फरमाते हैं कि ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर हमारे तशरीफ़ लाए। जब वो घर आए होंगे, हज़रत आयशा ने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की बात उनके आगे रखी। तो हज़रत अली करमल्लाहु वजह कहते हैं कि वो हमारे घर तशरीफ़ लाए। हम अपने बिस्तरों पर लेट चुके थे, रात का टाइम था। तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हमने उनको देख के उठने लगे हैं, तो उन्होंने कहा कि नहीं, लेटे रहो। तो फिर फरमाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बीच में बैठ गए, और उनके कदमों की ठंडक मैंने अपने सीने पे महसूस की। सुभान अल्लाह। तो फिर फरमाया कि जो कुछ तुम लोगों ने मुझसे मांगा है, मैं इससे बेहतर चीज़ ना तुम्हें बताऊं।
تو جب اور بہتر چیز کیا ہے کہ جب تم بستر پر جاؤ، اب یہ میں اس لیے بھی زیادہ زور سے کہہ رہی ہوں کہ ہمیں لگتا ہے کیونکہ ہمیں اتنی عادت ہے نا پڑھنے کی، ہاں پڑھتے ہیں، تو یہ بستر والا ٹائم جو ہے نا، لفظ جو ہوتا ہے وہ ہمارا بائی پاس ہو جاتا ہے. تو یہ جب ہم نے اپنے بستر پر سونے کے لیے جانا ہے نا، یہ تب پڑھنا ہے، رائٹ؟ نماز میں بھی پڑھنا ہے اور تب بھی پڑھنا ہے. بستر پر لیٹنے کے لیے جاتے ہو تو سونے سے پہلے الحمد 33 ٹائم، سبحان اللہ 33 ٹائم، اور اللہ اکبر جو ہے وہ آپ نے 34 ٹائم پڑھ لینا ہے. تو یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم نے مجھ سے مانگا ہے، مطلب غلام مانگا تھا نا، تو اس کی جگہ پہ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ عمل زیادہ بہتر ہے. تو اب آنیسٹلی آپ پورے یقین سے جب آپ پڑھیں گے نا، آپ کو یہ لگے گا کہ صبح اٹھیں آپ کی کوئی درد نہیں ہے. کیونکہ اکثر ہم لوگ جو ٹانگوں میں درد ہوتی ہے یا تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو جب اگر ایسے پڑھ لیں گے تو تھکاوٹ ہی ختم ہو جاتی ہے اور کام میں بھی برکت ہو جاتی ہے، وقت میں برکت ہو جاتی ہے، کام بھی آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ڈو ناٹ فرگیٹ، ایوری نائٹ آپ نے پڑھنا ہے. اچھا اب دیکھیں کہ یہ عمل بہتر ہے اس سے جو تم نے مجھے مانگا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر یہ کلمات میں نے کبھی نہیں چھوڑے، ہمیشہ پڑھے. ان سے پوچھا گیا، صحابہ نے پوچھا کہ کیا جنگ صفین کی رات میں بھی نہیں؟ کیونکہ یہ بڑی مشکل رات تھی، جنگ صفین کی جو رات تھی نا، یہ حضرت علی اور امیر معاویہ کے درمیان جنگ ہوئی تھی. آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 ہجری میں وصال کیا تھا نا، تو 37 ہجری میں یہ جنگ ہوئی تھی، صرف اور صرف 26 سال کے بعد. اللہ اکبر. جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا تو کئی جگہ پہ آ کے تو دل ہی بند ہو جاتے ہیں آنیسٹلی. اور آپ سوچیں 37 ہجری کو یہ ہوئی ہے اور 38 ہجری میں جنگ جمل ہوئی ہے، تو آگے ایک سال کے بعد. تو اور کہتے اس جنگ میں، جنگ صفین میں 45,000 جو تھے وہ امیر معاویہ کی طرف کے، اور 25,000 حضرت علی کی سائڈ، رضی اللہ عنہ کی سائڈ کے لوگ شہید ہوئے تھے جنگ میں. اور دونوں طرف کون تھے؟ مسلمان تھے. اللہ اکبر. اچھا یہ وہ جنگ تھی، جنگ صفین میں حضرت عمار بن یاسر جو تھے نا وہ شہید ہوئے تھے. اور آپ کو پتہ ہے نا عمار بن یاسر کون تھے؟ جن کا بتایا تھا یہ پہلی عورت تھی بی بی سمیہ جو شہید ہوئی تھی، اور ان کے ساتھ بہت ظلم ہوتا تھا. اور یہ بچے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس روتے ہوئے آئے تھے. تو کسی نے کہا کہ عمار نے تو ان کی بات مان لی ہے، اور کیونکہ انہوں نے کہا اتنا ظلم کیا، پانی کے اندر ان کا منہ ڈال دیتے. بچے تھے چھوٹے، اپنی آنکھ سے اپنی ماں کے اور باپ پہ ظلم ہوتے اور ان کو شہید ہوتے دیکھا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، عمار ایسے کر ہی نہیں سکتا، اس کی تو رگ رگ کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہے. تو پھر جب عمار آئے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ان سے، تو ان کو پیار کیا، وہ رو رہے تھے، ساتھ ساتھ ان کے آنسو صاف کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمار نیکسٹ ٹائم اگر ایسا ہوگا نا تو پھر بھی ایسے کہہ دینا، کوئی بات نہیں. تو یہ حضرت عمار تھے، اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا تھا کہ ان کی شہادت جو ہے نا وہ باغی فرقے کی طرف سے ہوگی. تو یہ حضرت علی کی سائڈ پہ تھے اور شہید ہوئے تھے. تو اویس کرنی بھی اسی میں، اس کی بہت لمبی ڈیٹیل ہے، انشاءاللہ کبھی وقت ملے گا تو پھر میں آپ کو اس کے بارے میں بھی بتاؤں گی. تو صحابہ نے پوچھا حضرت علی سے کہ کیا صفین کی رات میں بھی نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اس رات میں بھی میں نے پڑھا تھا. تو آپ سوچیں ہمارے لیے پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی زندگی کے مطابق عمل کر سکیں. ابھی تو آج کل تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کیونکہ عید میلاد النبی اور اس طرح کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں. مجھے کسی نے پوچھا بھی تھا، اسٹوڈنٹ کے تو خیر لاسٹ ایئر میں نے بہت کلیئر کر دیا، اور جو نئے اسٹوڈنٹ تھے ان کو بھی میسیج کے تھرو بتا دیا تھا. میں ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا کہ وہ اپنی برتھ ڈے پہ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھتے تھے. نہ صرف اپنی برتھ ڈے والے دن، آپ نے غور کیا اس بات کو، نہ صرف برتھ ڈے والے دن، پوری عمر، پورے ایوری ٹائم وہ منڈے کا روزہ رکھتے تھے، تھرسڈے کا روزہ رکھتے تھے. ایک دن کیوں رکھتے تھے؟ کہ نامہ اعمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے. میں چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب میرا نامہ اعمال جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں. دیکھیں ذرا. اور ایک دن کیوں، منڈے کو کیوں رکھتے تھے؟ کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا.
اور شکرانے کے طور پہ رکھتے ہیں۔ یہ عمل تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا۔ اب میں کہتی ہوں کہ ضرور سیلیبریٹ کریں، آپ مسجدوں میں، آپ اپنے گھروں میں ضرور لوگوں کو اکٹھا کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بتائیں۔ آپ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام چھوڑ کے گئے تھے، ہم میں سے ہر ایک کا یہ فرض ہے کہ ہم وہ پیغام دوسروں تک پہنچائیں۔ اور کیسے پہنچائیں گے؟ جب ہمارے عمل میں ڈھلے گا۔ تو ہم اپنے عمل کو کیسے بہتر کریں گے؟ جب ہم قرآن سے جڑیں گے، جب ہم سیرت پڑھیں گے تو ہم تبھی جڑیں گے نا۔ تو یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ اگر اس طرح سے ہوتا ہے، اگر ہم اس مہینے پورا مہینہ یہ سوچیں کہ ہم نے پورے سال کی وہ کہتے ہیں نا کسر پوری کرنی ہے، تو کریں ضرور، اور لیکن مقصد اپنا یہ رکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پیغام تھا، جس مقصد سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں بھیجا تھا، وہ رحمت للعالمین تھے، اور انہوں نے جو پیغام دیا تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا، یہ جو بھی پوری زندگی کا جو انہوں نے بتایا تھا اس کے مطابق اپنی زندگی ڈھالنے کے لیے اس پورے مہینے ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قبول اور منظور کرے جو بھی ہم کوششیں کرتے ہیں۔ تو آئیے جناب اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ بلد۔ سورۃ بلد جو ہے نا، یہ اس میں 20 آیات ہیں اور چھوٹی سورہ ہے اور ایک رکوع ہے۔ اس میں 82 کلمات ہیں اور 320 اس کے اندر حروف ہیں۔ اچھا، یہ بلد جو نام ہے نا، یہ پہلی ہی آیا میں یہ لفظ آتا ہے کہ لا اقسم بہذا البلد، تو اس لیے اس کا نام بھی اسی کے مطابقت سے رکھا ہوا ہے۔ اچھا، دوسرا، یہ سورہ کو پورا اگر آپ آج سنیں گے نا، تو یہ وہ وقت لگتا ہے کہ جس وقت مسلمانوں پہ ظلم بالکل عروج پہ تھا، کیونکہ ان لوگوں نے جس زمانے میں آپ نے ہسٹری سورۃ البقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا، تھوڑا شروع سے تو میں آپ لوگوں کو ہسٹری سنا ہی رہی ہوں نا، کہ یہ وہ زمانہ تھا جس میں ان لوگوں نے چھپ کے یہ پلان کر لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ اور وہ پورا وہ حضرت علی کو چھوڑا تھا اپنے بستر پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے۔ تو یہ وہ وقت تھا جو بہت خوف کا وقت تھا۔ تو اس وقت یہ سورہ نازل ہو رہی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایکچولی بتا بھی رہے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے اور کس طرح سے ہے۔ اب سب سے پہلے تو دیکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا اقسم بہذا البلد، نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ اب دیکھیے اس سورہ کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ لا سے۔ لا یہاں پہ سٹارٹ ہو گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ پہلے بات ہو رہی تھی جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قسم کھائی کہ نہیں جو تم سوچ رہے ہو وہ بات نہیں ہے۔ تو ہم نے سورۃ فجر میں کیا پڑھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا اس میں کہ بَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، کہ تم جو مال ہے، جو وراثت ہے، وہ بھی کھا جاتے ہو، پیسہ تم جمع کرتے ہو، کسی کو مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں کرتے ہو، تم اتنی برائیوں میں مبتلا ہو چکے ہو۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ تمہیں یہ شک ہے کہ کوئی نہیں، اب مطلب یقین ہی نہیں تھا نا، ان کو شک تو دور کی بات ہے، یقین نہیں ہے کہ تمہیں کوئی پوچھنے والا ہوگا۔ جو کچھ تم دنیا میں کر رہے ہو تمہیں اس کا جواب دینا ہے، تمہیں اس کا یقین نہیں ہے، تمہیں اس پہ تم ایمان نہیں لا رہے ہو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتے ہیں لا، ایسا بالکل نہیں ہے جیسا تم سوچ رہے ہو۔ اقسم بہذا البلد، کہ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی۔ یہ کون سا شہر تھا؟ مکہ مکرمہ کی قسم کھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور یہ شہر جو تھا، اب دیکھیں یہ کیوں عزت والا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جب کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو اس کی عظمت بیان ہوتی ہے نا۔ اب دیکھیں ہم انسان تو قسم نہیں کھا سکتے اس طرح سے کسی بھی چیز کی، ہم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ کے سوا اگر ہم کسی کی بھی قسم کھاتے ہیں تو ہم شرک کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اور شرک جو ہے وہ گناہ، کتنا بڑا گناہ ہے نا، اس کی تو معافی نہیں ہے۔ تو یہ میں نے بات پہلے بھی آپ کو بتائی ہے، اور انشاءاللہ اگلی صورتوں میں بھی آئے گی جو ہم ریپیٹیڈلی اس کو بات کریں گے، تاکہ ہماری اگر عادت ہوتی ہے تو ہم یہ بات چھوڑ دیں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی چیز کی عظمت بیان کرنے کے لیے اپنی مخلوق کی قسم تو کھا سکتے ہیں نا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ اس شہر کی قسم کھا رہے ہیں۔ یہ کون سا شہر تھا؟ دیکھیں سب سے پہلے
یہاں پہ ابھی دنیا تو بنی بھی نہیں ہے نا، اس وقت سے سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر خانہ کعبہ کس نے بنایا تھا؟ فرشتوں نے بنایا تھا۔ یہ اسی وقت سے یہ گھر جو یہ جگہ جو ہے، یہ جو مکہ ہے نا، وہ عظمت والا شہر ہی تھا۔ ہم نے وہ پڑھا نا، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا، تو یہ جب جاتے تھے نا یمن کی طرف، وہ یہ سفر کے کاروبار کے لیے جاتے تھے، تو ان کے قافلوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا تھا۔ اس وقت تو ابھی اسلام نہیں آیا ہوا تھا نا، تو ان کے قافلوں کو کچھ نہیں کہتا تھا، کیونکہ ان کے پاس حرم تھا، اور حرم کی وجہ سے مکہ کی بھی اتنی عظمت تھی۔ تو سب سے پہلے دنیا میں خانہ کعبہ جو بنا تھا، اللہ کا گھر بنا تھا نا، وہ فرشتوں نے بنایا تھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ ہے، جب آدم علیہ السلام اس دنیا میں آئے تو آدم علیہ السلام نے پھر اس کو گھر کو بنایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت شیش علیہ السلام تھے، انہوں نے گھر بنایا۔ ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے گھر بنایا تھا۔ اچھا، اب ہم جیسے بات کرتے ہیں نا تو ذہن میں آتا ہے کہ کیا مطلب، وہ گھر تو بنا ہوا تھا، پھر بنایا کیسے؟ کیونکہ وہاں عرب کے جو لوگ تھے نا، ان لوگوں کو تعمیر کرنی، جیسے کیسر روم تھے، ان لوگوں کو تو پتہ تھا پتھروں سے گھر بناتے تھے، محل بناتے تھے، تو ان لوگوں کو یہ کیا کہتے تھے، مٹی سے اینٹیں بنتی تھی۔ تو اس سے جب چیز بنتی تھی، جب بارش زیادہ ہوتی تھی یا سیلاب آ جاتا تھا، بہت دفعہ مکہ میں آیا سیلاب، تو خانہ کعبہ کی دیواریں بہہ جاتی تھی، تو پھر جو نیکسٹ آتا تھا پھر وہ آ کے دوبارہ سے اس کو تعمیر کرتا تھا انہی بنیادوں پر۔ اچھا، اب یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں جب سیلاب آیا تھا تو پوری دنیا میں پانی آ گیا تھا، تو اس وقت پھر خانہ کعبہ بہہ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ جب آیا نا، تو ابراہیم علیہ السلام کا یاد ہے آپ کو، ہم نے سورۃ البقرہ میں پڑھا تھا، ان کو خواب میں انہوں نے دیکھا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ جگہ دکھائی تھی، اور انہوں نے جب وہ ڈگ کیا تھا تو وہ پوری انہی بنیادوں پر انہوں نے خانہ کعبہ کو اٹھایا تھا۔ تو وہاں پہ اب یہ پانچویں دفعہ کیا ہوا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حاجرہ علیہ السلام کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ادھر چھوڑ کے چلے گئے تھے، اور جب وہ آب زمزم کا ہم نے پورا پڑھا تھا کہ کس طرح سے آب زمزم کا جو نو چشمہ پھوٹا تھا اور پھر کیا ہوا تھا، تو ایک وہاں سے گزر رہے تھے، عمالقہ ایک قوم وہاں سے گزر رہی تھی، انہوں نے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، جہاں پہ پانی ہوتا تھا وہاں پہ وہ اپنا ڈیرا ڈال دیتے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ پانی، آب زمزم کو دیکھا، تو انہوں نے بی بی حاجرہ سے پرمیشن لی تھی اور وہاں پہ آباد ہوئے تھے۔ اچھا، قوم عمالقہ نے پھر اس کے بعد انہوں نے بنایا، جب وہ دوبارہ سے اس کی جو دیواریں تھی وہ گر گئی تھی۔ اس کے بعد ہم نے ہسٹری میں پڑھا تھا کہ قوم عمالقہ کے بعد قبیلہ جرہم کے لوگ آئے تھے، اور ان کی آپس میں لڑائی ہوئی تھی، اور وہ پھر انہوں نے خانہ کعبہ بنایا۔ اس کے بعد قصی بن کلاب انہوں نے بنایا تھا، پھر قریش نے بنایا۔ اس کے بعد اب دیکھیں قریش نے جو بنایا تھا نا، یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو حجر اسود لگایا تھا، کیونکہ اس وقت ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہوئی تھی، ابھی تو اسلام نہیں آیا تھا نا، تو یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ہوا کیا تھا کہ روم سے یمن کی طرف ایک وہ گیا تھا، سامان مٹیریل گیا تھا، تو یمن کے لوگ جو تھے نا، یہ آتش پرست تھے، اور انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ چرچ کو گرا دیا۔ ابھی بھی آج کل آپ سنتے ہیں نا، ایسے ہوتا ہے، وہاں پہ چرچ گرا دیے، مسجد گرا دیے، اس زمانے میں بھی لوگ ایسے ہی کر رہے ہوتے تھے، تو یہ کیونکہ خود ایسے نہیں تھے تو انہوں نے چرچ کو گرا دیا۔ اب کیسر روم کو جب پتہ چلا تو اس نے کیا کہا کہ میں اپنے پیسوں سے وہ چرچ جو یمن میں گرا ہے نا، اس کو میں خود تعمیر کروں گا ثواب کی نیت سے۔ تو اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ بہترین لکڑی، بہترین ماربل اور بہترین معمار جو کیسر روم کی محل بناتے تھے نا، وہ پوری ٹیم انہوں نے چلا دی وہاں پہ یمن کی طرف۔ اب ہوا کیا کہ راستے میں آندھی آئی، اور جو شپ تھی نا وہ بریک ہو گئی، وہ اس میں کریک آ گیا۔ اب یہ جو لوگ وہاں شپ لے کے جا رہے تھے، اب ان کو تو ہر صورت رکنا تھا کہ کسی طرح سے ان کی جان بچے،
تو اس کے پاس ہی دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس کے پاس ہی نا جدہ کا وہ تھا ساحل تھا، تو وہاں پہ ان کو روکنا پڑا۔ جب وہ وہاں پہ رکے تو کچھ دیر کے بعد جب کھانے پینے کا سامان ختم ہوا ان کا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ ان کے پاس جو مٹیریل ہے اس کو وہ بیچیں اور اس سے وہ اپنا گزر بسر کریں۔ جب انہوں نے مٹیریل بیچنے کی کوشش کی تو قریش مکہ جو تھے نا، انہوں نے کیا کیا کہ اناؤنسمنٹ کی کہ جو لوگ ایسے جو پاک روزی ہے نا، مطلب اس میں کوئی کسی قسم کا سود کا یا غلط پیسہ نہیں ہے، صرف حلال پیسہ جو ہے نا، جو اس سے ہم مٹیریل بائی کریں گے۔ اور دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بیسٹ آف دا بیسٹ مٹیریل وہاں پہ پہنچا دیا، اور بیسٹ آف دا بیسٹ معمار جو انہوں نے مشرکین مکہ کو تو ان کو تو نہیں آتی تھی ایسی چیزیں بنانے کے لیے، تو وہ بھی وہاں پہ جو کیسر روم کے وہ محل بناتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہاں پہنچا دیے۔ اب جتنا پیسہ جمع ہوا اس سے جو ہمیں آپ کو نظر آتا نا حتیم کا ایریا، تو اتنا پیسہ جمع نہیں ہوا تھا کہ وہ اتنا زیادہ مٹیریل اور سارا کچھ جمع ہو جاتا، تو جتنا ان کے پاس جمع ہوا تھا اسی لیے وہ ایریا چھوڑا گیا تھا۔ اچھا، اب کیا تھا کہ جب وہ خانہ کعبہ بن رہا تھا تو حجر اسود کو نصب کرنے کی جب باری آئی تو وہاں لڑائی پڑ گئی۔ وہ جو بڑے بڑے سردار تھے انہوں نے کہا میں تو اتنا بڑا سردار ہوں، میں لگاؤں گا، ہمارا قبیلہ بڑا، ہمارا قبیلہ بڑا۔ اب یہ حال ہو گیا تھا کہ اگر کوئی صلح صفائی کا نہ ہوتا تو وہاں پہ ایک بڑی جنگ چھڑ جاتی۔ اچھا، انہوں نے کیا ڈیسائیڈ کیا کہ اچھا یوں کرتے ہیں کہ دیکھتے ہیں صبح جو شخص سب سے پہلے یہاں سے گزرے گا خانہ کا اس کے دروازے سے نا، تو وہاں سے گزرے گا تو اس کو وہ شخص جو ہوگا نا وہ جو حجر اسود ہے وہ اٹھا کے لگائے گا۔ سب نے اس پہ اتفاق کر لیا، اور ہوا بھی کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرے، اور ان کو وہ صادق اور امین بھی مشہور تھے، ان کو سب کو پتہ بھی تھا ان کا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ابھی دیکھیں اسلام نہیں آیا، یہ اس وقت کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے کہا کہ اب یہ حجر اسود آپ لگائیں گے، تو انہوں نے پتہ ہے کیا، اتنا خوبصورت ایک بڑی چادر منگوائی، درمیان میں حجر اسود رکھا، اور سارے جو بھی سردار تھے نا، ہر قبیلے کے سردار کو کہا کہ ایک ایک کونا پکڑ لے، اور درمیان سے جہاں سے بھی جتنے سردار تھے وہ سبھی نے وہ چادر پکڑی، اور وہ حجر اسود کے پاس جہاں پہ ابھی نصب ہے نا وہاں تک لے کے گئے۔ تو وہاں پہ جب لے کے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے اٹھا کے اس کو نصب کیا تھا۔ تو یہ اس کی ہسٹری آتی ہے کہ کس طرح سے ہوا تھا۔ تو یہ اس وقت ہوا جب قریش نے قریش نے خانہ کعبہ تعمیر کروایا تھا۔ اچھا، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہ اسی حالت میں تھا نا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہا کرتے تھے کہ عائشہ، مجھے تمہاری قوم کیونکہ نیا نیا ابھی اسلام لائی ہے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسے واپس ابراہیم علیہ السلام کی بنیادوں پر دوبارہ سے بنا دوں، لیکن مجھے ڈر ہے کیونکہ نیا نیا اسلام لائے ہیں، وہ کہیں گے چلو جی اب خانہ کعبہ کو بھی بدل رہے ہیں۔ تو ایسا نہیں کیا تھا، کیونکہ اس وقت تک تو اسلام اتنا آ گیا تھا، اتنے پیسے آگے ہوئے تھے مسلمانوں کے پاس کہ وہ بنا سکتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بنایا، اور اسی طرح سے خانہ کعبہ رہا۔ عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ یہ پہلے صحابی تھے جو مدینہ میں جب ہجرت کر کے آئے ہیں نا، تو یہ پہلا بچہ تھا۔ یہ حضرت اسما جو تھی نا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن کے بیٹے تھے، یہ پہلا بچہ پیدا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب ان کی حکومت تھی، جب یہ گورنر تھے مکہ کے، بہت ان کی اسٹرانگ حکومت تھی، تو اس وقت کیونکہ ان کو یہ یاد تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کہا تھا، تو اب ان کو یہ تھا کہ اب تو مسلمانوں کا عقیدہ بھی اتنا پکا ہو گیا، اب وہ ایسے نہیں سوچیں گے۔ تو انہوں نے دوبارہ سے پھر جو ابراہیم علیہ السلام کی جو بنیادیں تھی نا، اس میں خانہ کعبہ بنایا۔ اچھا، اب انہوں نے تو بنا دیا، اس کے بعد کیا ہوا کہ حجاج بن یوسف، اس نے یہ جو لڑائی ہوئی تھی نا، یہ بھی میں نے آپ کو ہسٹری میں بتایا ہوا ہے، تو حجاج بن یوسف نے عبداللہ بن زبیر کو خانہ کعبہ کے اندر شہید کیا تھا۔ اللہ اکبر، یہ بھی بہت ڈر والی بات ہے اور بہت تکلیف والی بات ہے۔ خیر anyway، اچھا، جب عبداللہ بن زبیر جو تھے نا، یہ جب شہید ہو گئے تو حجاج نے یہ کہا کہ یہ تو اس نے بنایا، تو انہوں نے دوبارہ سے وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ اس طرح سے بنایا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا۔
اب ہوا ہے کیا کہ جب عباسیوں کی حکومت آئی ہے نا تو انہوں نے یہ سوچا کہ نہیں اب ہم اس کو دوبارہ سے اس طرح سے بناتے ہیں جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا. تو وہ امام مالک کے پاس گئے. اس وقت امام مالک کا وہ تھا دور تھا نا. تو امام مالک کے پاس گئے تو ان سے اجازت چاہی کہ ہم ایسا کریں. تو انہوں نے منع کر دیا. انہوں نے کہا کہ دیکھو خانہ کعبہ کو تم کھلونا مت بناؤ، جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دو. تو آج تک پھر خانہ کعبہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا اس وقت تھا. تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی. میں نے کہا کہ ابھی موقع بھی اچھا ہے کیونکہ مکہ کی بات ہو رہی ہے، خانہ کعبہ کی بات ہو رہی ہے اور اس کی عظمت کی بات ہو رہی ہے، تو میں آپ لوگوں کو بھی بتا دوں. تو انشاءاللہ آپ لوگ اس کو یاد کر لیجئے گا کیونکہ مزہ آتا ہے جب اپنی ہسٹری کو انسان جانتا ہے کہ اچھا ہم نے کس کس دور سے گزرے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد، کہ نہیں میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، وانت حل بہذا البلد، کہ آپ مقیم ہے اس شہر میں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک تو پہلے ہی مکہ کی اتنی شان تھی کیونکہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا گھر تھا، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہر میں تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور دوسری مفسرین نے کہا کہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ اشارتاً بتا دیا تھا کہ انہوں نے آپ کو حلال کر لیا ہے اس شہر میں. مطلب کیا ہے؟ کیونکہ یہ وہ شہر تھا جس میں درخت بھی کاٹنے کی اجازت نہیں تھی، جانور کو مارنے کی اجازت نہیں تھی، اتنا احترام کرتے تھے سب چیزوں کا، اور یہ مشرکین مکہ کی بات تھی. تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حلال کر لیا کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا جو منصوبہ پورا بنایا تھا انہوں نے. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہی بات بتا بھی دی. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ والد وما ولد، اور قسم ہے اس والد کی اور اس کی ولد جس کو اس نے جنا. اچھا اب اس میں بھی دو چیز آتی ہے، کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی قسم ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ اس میں آدم علیہ السلام اور اس کے بعد جتنی قیامت تک لوگ آئیں گے ان کی قسم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اب ابراہیم علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہ جو قسم ہے وہ کیوں کھائی ہے؟ اب اس کا جواب قسم دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ یقیناً certainly خلقنا ہم نے پیدا کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے پیدا کیا الانسان، انسان کو فی کبد، مشقت میں مبتلا ہونے کے لیے، مشقت میں رہنے کے لیے پیدا کیا. اب جو بھی آپ میں سے مشکل میں ہے نا، بڑی وہ تسلی والی آیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو پیدا ہی مشقت کے لیے کیا ہے. تو پھر ہمیں تو کوئی گلہ نہیں کرنا چاہیے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں. ہمیں نہیں پتا ہوتا نا کہ دوسرے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تو ہم اسی لیے گلہ کرتے رہتے ہیں. اب یہاں پہ کبد کا لفظ دیکھیں. کبد پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ جگر کو. جیسے ہمارے جسم میں اب دیکھیں سیکنڈ برین جو ہوتا ہے نا وہ جگر کو کہتے ہیں. جگر بہت بہت محنت کرتا ہے. ہمیں تو پتہ نہیں نہ ہوتا، ہم اندر سے نہیں دیکھتے، اور میڈیکل بھی ہم نے نہیں اس طرح سے پڑھا ہوتا، تو ہمیں شوق بھی نہیں اتنا ہوتا کہ ہمارے اندر کیا، بس ٹھیک ہے جو سسٹم چل رہا ہے چل رہا ہے. جو جگر ہے نا وہ ایک دن میں 50,000 کیمیکل پروڈیوس کرتا ہے. ہمارا سر سے، ہمارے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک جتنے بھی وائٹامنز دیتے ہیں، ان کی ایک ایک چیز جو ان کو طاقت دیتی ہے، ان کو چلاتی ہے، وہ سارا جگر کا کام ہوتا ہے. آپ کو پتہ ہے اگر آپ کو ہڈیوں میں درد ہے، اگر آپ کو مسلز میں درد ہے، اگر آپ کو وہ جو کیا ہوتا ہے بیک میں جو درد ہوتی ہے اس میں درد ہے، آپ کو بلڈ پریشر ہے، آپ کو شوگر ہے، آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ اس لیے ہے کہ آپ کا جگر ٹھیک کام نہیں کرا. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آسان سی بات ہے کہ ہم نے اپنے جگر کو پروٹین، اس کی خوراک ہے، اس کو پروٹین دینی ہوتی ہے. پروٹین اگر ہم اس کو پراپر دیں گے تو وہ ہماری ساری چیزیں ٹھیک کرنا شروع ہو جائے گا. اب اگر آپ اس کو اس کی خوراک نہیں دیتے which is پروٹین، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ کی ہڈیوں سے پروٹین لے گا، آپ کے مسل سے پروٹین لے گا، اور اس کے لیے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کا دماغ اور آپ کے دل کو چلائے. وہ وہاں سے پروٹین لے کے آپ کا دماغ اور دل چلا رہا ہوتا ہے. اور وہ جو ہم کہتے ہیں ہائے درد ہائے درد ہائے درد، ہڈیوں میں درد ہے، اب تو ہر جگہ پہ درد ہے، وہ اس وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ آپ پروٹین پوری اپنے آپ کو، اپنے جگر کو نہیں دے رہے ہوتے ہو. اب اکثر لوگ یہ بھی کہتے ہیں، اچھا بات میں
کہاں سے کہاں چلے گی، لیکن کہہ دیتی ہوں یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم گوشت زیادہ کھاتے ہیں یا پروٹین زیادہ لیتے ہیں تو گرم ہے۔ اگر آپ اب ایک فارمولا اپنے لیے لکھ کے یاد رکھ لیں، آپ کا جتنا ویٹ ہے نا، فار ایگزامپل آپ کا 60 kg ویٹ ہے، تو آپ نے 60 کے ساتھ 60 کے ساتھ ایک اور 0 لگانا ہے، تو 600 بنے گا نا۔ اتنی گرام اپنے فروٹ یا ویجیٹیبل دونوں مکس کر کے آپ نے صبح کے ٹائم لینی ہے، مارننگ میں 1 بجے کے بعد۔ جب آپ صبح یہ لے لو گے نا تو کوئی بھی چیز پھر آپ کو گرم نہیں لگے گی۔ آپ نے اس کے بعد 1 بجے سے مغرب کے ٹائم تک آپ نے اپنی پروٹین لینی ہے، وچ ول بھی کم سے کم 50 گرام آپ نے لینی ہے۔ انڈے کھا لے، اگر زیادہ گرم لگے گا کھیرا کھا لے ساتھ، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ نے صبح فروٹ کھایا ہے نا اور آپ نے گاجر کھا لیا ہے اور اس کا جوس سیب کا نکال کے پی لیا تو کچھ گرم نہیں لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ نے پروٹین آپ خود دیکھ لیجئے گا کہ کس میں، یہ لیکچر اس میں نہیں جا رہی ہوں میں لمبا۔ اچھا، اس کے بعد رات کو آپ نے چاول کھانے ہیں لیکن آپ نے پیچھ نہیں اتارنی۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا بادی ہوتے ہیں، وہ اس وجہ سے کیونکہ آپ نے پروٹین نہیں کھائی ہے تو وہ تو بادی ہوں گے نا۔ اب یہ پورا سسٹم چلے گا تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گا آپ کا بلڈ پریشر بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی شوگر بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گی، آپ کی دردیں بھی ٹھیک ہو جائیں گی۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ۔ اللہ اکبر۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک ہم نے پیدا کیا انسان کو مشقت میں مبتلا رکھنے کے لیے۔ تو آپ دیکھیے جتنا جگر مشقت کرے نا، پورے سر سے پاؤں تک جسم کو چلاتا ہے، اسی طرح سے انسان جو ہے نا وہ مشقت کے لیے پیدا ہوا ہے۔ اب دیکھیے ہم سورت اس میں پڑھتے ہیں نا، سورت ملک میں ایوری ڈے ہم پڑھتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کیوں پیدا کیا؟ زندگی و موت اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی تاکہ وہ یہ آزمائے، تاکہ وہ یہ دیکھے کہ تم میں سے بہترین عمل کون کرتا ہے۔ تو پھر ساری زندگی جو ہے نا وہ ہماری اسی پہ، ہم جیسے بچہ دیکھیں اب پیدا ہونے سے مرنے تک مشقت ہے۔ اب وہ سب سے پہلے تو اب دیکھیں پیدا ہونا کتنا مشکل، پھر اس کے بعد اس کا دودھ پینا، اس کے بعد اس کا جب چلتا ہے تو کبھی چلتا ہے تو گرتا ہے تو اٹھتا ہے، پھر اسکول میں اگر جاتا ہے تو اب دیکھیے ایوری ڈے اس کے لیے مشکل، اب یہ یاد کرنا وہ یاد کرنا، پھر اس کے بعد بڑا ہوتا ہے تو اسکولوں کالجز سے فارغ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جاب کی مشقت، پھر جاب بھی ابھی لگی ہوتی ہے تو شادی ہوتی ہے تو پھر شادی کی مشقت، بچے پیدا ہو جاتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، پھر ان کی ذمہ داریاں، پھر ان کی ذمہ داریوں سے پورے ہوتے ہوتے پھر ان کی شادی کا ٹائم آ گیا، پھر جتنا جمع کیا تھا شادیوں پہ اڑا دیا، کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ پھر شادیاں بچوں کی تو اب ان کے بچے پیدا ہو گئے تو اب سسرال والوں کو بھی دینا، اب جمنا ساتھ جا رہا ہے، اب جو جمع کیا تھا جو پھر تھوڑا بچا تھا وہ اس میں چلا گیا، اب وہ ٹائم ابھی پورا نہیں کیا تو خود اپنا بڑھاپا آ گیا تو اپنی ساری دردیں آ گئی، تو آپ اگر پروٹین کھا لیں گے ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ساری زندگی بیسیکلی انسان کی مشقت کے اندر ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا ہی اس لیے تو کہتے اعملوا مشقت ہی ہے نا، عمل کرو۔ اس لیے نہیں پیدا کیا تمہیں کہ بس ٹھیک ہے میں جو میرے دل چاہے گا میں کروں گا، آگے آئے گا انشاءاللہ تو آپ کو اور بھی اچھے سے پتہ چلے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، کیا وہ یہ گمان کرتا ہے، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ أَن لَّن يَقْدِرَ، کہ اس میں کسی کی قدرت نہیں ہے، علیہ احد، کسی ایک کو اس کے اوپر کوئی قدرت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ایوری ٹائم ہمیں یہ دکھاتے ہیں کہ تقدیر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، تقدیر کے فیصلے جب آ جاتے ہو تو کیا کر سکتے ہو۔ ابھی آپ دیکھیے بارش آ گئی، طوفان آ گیا، سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، سونامی آ گئی، کیا کر لو گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، کہ وہ تو سب چیزوں کا مالک ہے، وہ نہیں کیا تمہیں دیکھ رہا، وہ تمہارے پر قادر ہے، وہ جانتا ہے، تقدیر لکھنے والا بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا۔ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، میں اور آپ کیا سوچتے ہیں کہ اچھا جو مرضی کرے ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہاں یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں عزتیں دے دیں، اب لوگوں میں ہمارا روب بھی پڑ گیا، گھر میں بھی ہماری عزت ہے، کوئی ہمیں کچھ نہیں کہہ رہا، آخر میں جا کے جواب دینا ہی دینا پڑے گا۔ وہاں پہ جا کے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ابن آدم اپنا پاؤں نہیں ہٹا سکے گا جب تک جواب نہیں دے گا۔ دیکھیں ساری زندگی